बावकार उलमाए किराम व शुराए साहब, अजीज बच्चों, मोहतरम सामीन हज़रात, पर्दा नशीं, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, हुई है आलम की इब्तदा इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का खास फज़ल व करम हम तमाम इंसान पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। यकीन जाने रब तबारक व तआला हमें वो नेमतों से सरफराज फरमाता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज हमारे जिस्म के अंदर दिल धड़क रहा है, आंखों में देखने की बीनाई है, हाथ से काम करने की सलाहियत है। ये तमाम चीज़ें रब तबारक व तआला की नेमत है कि रब तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों पर कितना फज़ल व करम अता फरमाया। अभी आपने देखा कि जामिया तहसीनिया ज़ारसान के चंद मेहमानान रसूल ने आपके दरमियान नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चंद अशआर आपके बयान मोहब्बत में पेश किया, जिसमें से कलाम खतीबी भी था। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अक्सर देखा जाए कि हमारे सीमांचल के जलसों में, हमारे सीमांचल के महफिलों में, कॉन्फ्रेंस में अक्सर देखा जाता है कि आज कलाम खतीबी को पढ़ा जा रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि साहिब कलाम को रब तबारक व तआला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन, मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन। आइए कुछ अर्ज़ व समाअत करने से पहले मैं भी चाहूँ कि अपने दिलों को पुरनूर बनाने के लिए, तस्कीन क़ल्ब हासिल करने के लिए दो तीन अशार, उसके बाद मौत के ताल्लुक से चंद गुफ्तगू। आइए हम आप आका नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हथियार इशारा करें और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुझे नमाज़ में सजना दिखाई देता है, तुझे नमाज़ में सजना दिखाई देता है, सुभान अल्लाह। तुझे नमाज़ में सजना दिखाई देता है, तुझे नमाज़ में मोर बात पर कोई मोर बात शबनम नहीं मोर बात पर किसने नहीं बुला बुला का चेहरा दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे रसूल का चेहरा दिखाई देता है। और हजरात, हर दीवाने मुस्तफ़ा, हर दीवाने रज़ा की क्या ख्वाहिश होती है कि रब तबारक व तआला हमें मौत कहाँ दे। यकीनन भाई शब्बीर अहमद अशफी की तरह मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे पास टूटी फूटी आवाज़ के साथ मिदहत रसूल आपके दायरे मोहब्बत में पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। खुदा करे कि वहीं पर हमारा दम
آمین خدا کرے کہ وہیں پر ہمارا دم نکلے خدا کرے کہ وہیں پر ہمارا دم نکلے خدا کرے کہ وہیں پر ہمارا دم نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ اور حضرات ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالی مجھے ایمانی زندگی اور ایمان پر موت نصیب عطا فرمائے۔ آج ہم جنت کو تلاش کرنے کے لیے جگہ جگہ کا دورہ کرتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، عالم حافظ تمام کے پاس، لیکن شاعر کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیں، جہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے باغ جنت کا، 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 وہاں پہ ماں تیرا طلبہ دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ ماں تیرا طلبہ دکھائی دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، نبی کی نعت جو پڑھتا ہے اس کا ہمارے یہ آپ کی آواز نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، جیسی بھی آپ کی آواز ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آواز نہیں بلکہ محبت قبول ہوتی ہے۔ یقیناً اسی محبت کے ساتھ آپ نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کریں۔ نبی کی نعت جو پڑھتا ہے اس کا احسن، نبی کی نعت جو پڑھتا ہے اس کا احسن، نبی کی نعت جو پڑھتا ہے اس کا احسن، بلندیوں پہ نصیبہ دکھائی دیتا ہے، بلندیوں پہ نصیبہ دکھائی دیتا ہے، تجھے نماز میں سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، چوتھے پارے کی آیت ہے، کلو نفسین ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو زندگی عطا کی، ہمیں زندگی دی، آنے کی ایک ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ انسان کی موت، انسان کا وصال کب کیسے کس انداز میں ہو جائے ہمیں پل بھر کی خبر نہیں، ہمیں پل بھر کی خبر نہیں۔ آپ دیکھتے کہ مختلف انداز میں آج انسان کی موت ہوتی ہے۔ کوئی انسان بیماری کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے،
کوئی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے تو نماز کی حالت میں ہوتی ہے، ذکر الہی کرنے میں ہوتی ہے، یا کسی انسان کی موت چلتے پھرتے یا کسی انسان کی موت ایکسیڈنٹ میں ہو جاتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ایک عریضہ پیش کیا جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمانی زندگی اور ایمان پر موت نصیب عطا فرمائے۔ اگر ہم نے ایمان کے ساتھ شریعت مطہرہ کے احکام کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا اور ایمان ہی پر ہماری موت ہوئی، یقین جانے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم تمام لوگ بچ جائیں گے۔ آخرت کی جو پریشانی ہمارے حصے میں آنے والی ہے، جو آئیں گی، ان تمام چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ بس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر جاندار چیز کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے اندر بھی نفس ہے، میرے اندر بھی نفس ہے۔ آج اس نفس کا استعمال آج ہم کن چیزوں پر کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ انسان کو زندگی دیتا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، لیکن آج ہماری زندگی کس کاموں میں بسر ہو رہی ہے؟ آج ہم اپنے عمل کو کس کام میں بسر کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے ایمان کی بربادی، اپنے عقیدے کی بربادی، اپنے اعمال کی بربادی کن کاموں میں کر رہے ہیں جن سے ہمیں خدا کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، مصطفیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے؟ بلکہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے زندگی دیا دنیاوی کام کے لیے نہیں، میں نے تجھے زندگی دیا نماز کو ترک کرنے کے لیے نہیں، میں نے تجھے زندگی دیا ماں باپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت یعنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ آج انسان کو دیکھا جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا، جس کام کے لیے پیدا کیا، آج انسان سب سے زیادہ اسی کام کو نظر انداز کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی کام کو چھوڑتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آج ہماری مساجد، آج ہمارے مدرسے، آج دینی درسگاہ خالی ہے، لیکن آج کیا ہے کہ کھیتوں کو پر کیا جا رہا ہے، دنیاوی محفلوں کو پر کیا جا رہا ہے، آج ناچ گانے کے اڈوں کو پر کیا جا رہا ہے، لیکن انسان کو کہا جائے تم نمازیں پڑھو تاکہ اس نماز کی برکت سے تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے، تم آخرت کی بربادی سے بچ سکو، تم جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں یہ باتیں اثر نہیں کرتی، کس قدر ہمارا ایمان مردہ ہو چکا ہے، ہمارے جذبے ختم ہو چکے ہیں کہ جس انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس انسان کو چاہیے کہ 5 وقت کا نمازی بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے، دوسروں کو علم سکھانے والا بنے، علم سیکھنے والا بنے، اور علم کی بنیاد پر اسی علم کی پہچان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا ملے۔ لیکن آج ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال، اپنے پیر کا استعمال، اپنی زبان کا استعمال، اپنے آنکھوں کا استعمال، اپنے ذہن اور دل کا استعمال آج اس کام میں کر رہے ہیں جس کام میں رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، جس کام میں مصطفیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے، ہماری پہچان کیا ہونی چاہیے کہ آج ہم ایک دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کی محبت اپنے دل میں بسانے والے ہیں، لیکن ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہماری طرز زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کہیں سے آ رہے ہو اور لوگ دور سے پہچان لیں کہ محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا آ رہا ہے۔ یہ طرز زندگی ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، لیکن ہم آج ان تمام چیزوں سے غافل ہیں۔ آج آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے کوئی نہ کوئی رخصت کر جاتا ہے، چاہے باپ کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیٹے بیٹی کی شکل میں ہو، یا دوست احباب کی شکل میں ہو۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ انسان آج دنیاوی کاموں میں، دنیاوی لذتوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح مست و مگن ہو چکا ہے کہ آخرت کی فکر نہیں کرتا، قبر کی فکر نہیں کرتا، نماز کی فکر نہیں کرتا، روزے کی فکر نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک پیش کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہمارا داخلہ کہاں ہوگا۔ ہم انسان کے دل میں کیا خواہش ہوتی ہے
کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, یا کسی میلاد یا کسی جلسے میں بھی جاتے ہیں, تو وہاں بھی ہمارے اندر کیا آرزو ہوتی ہے, کیا خواہش ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے, مجھے جنت عطا کرے, مصطفیٰ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. لیکن ہمارے کردار کو دیکھا جائے, ہمارے اخلاق کو دیکھا جائے, ہمارے عمل کو دیکھا جائے, تو ہم جنت تو کیا, جنت کی خوشبو کے بھی لائق نہیں ہیں. جنت تو کیا, جنت کی خوشبو کے لیے بھی لائق نہیں ہے. کہ آج آپ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ آج کے گاؤں سے ایک اللہ کی پیاری بندی اس عالم جہاں سے رخصت کر چکی, اس عالم جہاں سے رخصت کر چکی. یقین جانیں کہ جب کوئی انسان کسی کے گھر سے رخصت ہوتا ہے, جو اس کے سگے رشتے دار ہیں, جو ان سے تعلق رکھنے والے ہیں, آپ ان کے حالت, ان کا حال دل ملاحظہ کریں, ان کا حال دل پوچھیں کہ ان کے دل میں کیا گزرتی ہے, ان کے دل میں کیا گزرتی ہے. یقیناً جس طرح آج اس دنیا سے وہ رخصت ہوئی ہے, ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے, ہمیں بھی اپنا حساب دینا ہے. ہمارے ساتھ بھی پوچھ تاچھ ہوگا, ہمیں بھی اپنی نمازوں کا حساب دینا ہوگا, اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کہاں بسر کیا, ہم نے اپنے اعمال میں کس چیز کو شرکت کیا. یقیناً ہم جواب نہیں دے سکیں گے. یقیناً میرے محترم سامعین حضرات, اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق دے تو مسجد کو آباد کرو, مدرسوں کو آباد کرو, اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو, اپنے بچوں کی زندگی میں اچھی تربیت شامل حال رکھو. لیکن آج بچوں کی تربیت ہم کیا کریں کہ آج ہماری تربیت خراب, ہمارے سوچ و فکر خراب, ہمارے ذہن میں گندگی, ہمارے ایمان میں گندگی, ہمارے عقیدے میں گندگی. انسان کو کیا چاہیے, رب تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے ہم سرفراز کیے جاتے ہیں. ہاتھ سے رب تبارک و تعالیٰ نے نوازا, پیر کی دولت سے سرفراز فرمایا, آنکھ کی بینائی سے سرفراز فرمایا, زبان دیا تاکہ اس ہاتھ کی مدد سے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں, آنکھ کی مدد سے رخ طیبہ یعنی مدینہ منورہ کا دیدار کر سکے, زبان کی برکت سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے, قرآن پاک کی تلاوت کرے, نعت مصطفیٰ پڑھ سکے, پیر کی مدد سے رب تبارک و تعالیٰ کے مسجد میں جا سکے, وہاں جا کر ظہر کی, فجر کی, عصر کی نماز پڑھ سکے. لیکن آج اپنے ہاتھوں کا استعمال کہاں ہو رہا, اپنے پیر کا استعمال کہاں ہو رہا, اپنی زبان کا استعمال کہاں ہو رہا, ہم اپنی آنکھوں کا استعمال کس کاموں میں کر رہے ہیں. جب انسان اپنے ہاتھوں کا استعمال, اپنے پیر کا استعمال, اپنے زبان کا استعمال, اپنے ذہن کا استعمال جب کسی برے کام میں کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے دل میں ایک کالا دھبا بننا شروع ہوتا ہے, اور جب یہ پوری طرح سے دل کو گھیر لیتا ہے تب انسان کو آپ بتائیں, اس کو نماز کے بارے میں بتائیں, روزے کے بارے میں بتائیں, اس کے دل میں کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی, کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی. اسی لیے کوشش کیا کیجیے کہ آخرت کی فکر کیا جائے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغامات پہ عمل کیا جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کس لیے دی. کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کی مسجدیں آباد ہیں, آپ کے مدارس آباد ہیں, لیکن ہمارے پاس نماز کی فرصت نہیں. لیکن کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا, کورونا وائرس کا زمانہ آیا, انسان کیا سوچتا تھا کہ مسجد کو جائیں اور مسجد میں جا کر ہم سجدہ ریز ہو سکے, مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت مصطفیٰ کو پڑھ سکے. لیکن جب انسان مسجد کی طرف جاتا ہے تو پرشاسن کی طرف سے مسلمانوں پر ڈنڈے پڑتا ہے, مسلمانوں کو روک لگا دیا جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ قدرت جب ناراض ہوتی ہے تو رزق نہیں چھینتی, قدرت جب ناراض ہوتی ہے تو تمام دولت نہیں چھینتی, بلکہ قدرت جب ناراض ہوتی ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتی ہے. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے ہم پیدا کیے گئے وہی چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے, وہی چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے. کانپور کی سرزمین پہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا, میں تراویح سنانے گیا تھا اور مادر علمی وہی ہے. کانپور کی سرزمین پہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا, جب میں تراویح سنانے لگا تو تراویح سنانے سے پہلے جب عصر کا وقت آیا, عصر کے وقت میں کیا ہوتا ہے, ایک انسان کی موت کورونا وائرس کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتا ہے, ان کی موت ہو جاتی ہے. تمام مسجدوں میں گیا, تمام لوگوں کے پاس گیا کہ کوئی آئے میرے باپ کو غسل دے دے, میرے باپ کو نہلا دے. تمام مسجدوں میں گیا لیکن کوئی غسل دینے کو تیار نہیں. ہر انسان کو ڈر تھا کہ کہیں اس کو چھونے سے ہمارے اندر کورونا وائرس کے وہ تمام کیٹانو ہمارے اندر نہ شامل ہو جائے. ہر کوئی تڑپتا تھا. باپ کی
बाप की गुस्ल के लिए बेटा दर दर भटक रहा है। उसके बाद कुछ देर के बाद मेरे पास भी आया, हम भी तरावी सुना रहे थे, लेकिन असर के वक्त मेरे पास जब आया काफी रोने लगा, काफी मायूस था, उदासी उसके चेहरे से झलक रही थी। मेरे पास आके कहने लगा कि हम काफी मस्जिदें जा चुके, मदारिस जा चुके, अच्छे अच्छे लोगों के पास जा चुके, लेकिन कोई भी हमारे बाप को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं, कोई भी हमारे बाप को कंधा देने के लिए तैयार नहीं। और वहां हमारी मस्जिद से उनका जो घर था तकरीबन 40 या 45 किलोमीटर दूर था। अपने इलाके में उन्होंने छानबीन किया, कोई नहीं आया। हिम्मत करके मैं गया, वहां जाके देखा कि इंसान का चेहरा जब नजर आया, इंसान के पास हम जब गए तो इतना डरावना चेहरा कि आंखें फटी की फटे, जबान खुला हुआ, देख के ही इंसान को डर आने लगे। उसके बाद हाथों में गिलाफ लगाया, गिलाफ लगाने के बाद गुस्ल देने लगा। गुस्ल देते देते जब होंठों पे आया खिलाल के लिए, तो पता चला कि जब होंठों को खोला जा रहा था पानी गुस्ल देने के लिए, तो इस हिस्से का गोश्त इस गोश्त में मिल जाता था, इधर का गोश्त उधर, उधर का गोश्त उधर। आप सोच सकते हैं कि किस कदर नाकाबिल बर्दाश्त और तकलीफ होगी कि जब गुस्ल देने हम गए, गुस्ल देते देते इस गोश्त का ऊपर के होंठ का गोश्त, नीचे के होंठ और नीचे होंठ का जो गोश्त था वो ऊपर के गोश्त से मिल जाता था। जब देखा तो अचानक हमें भी एक चीज से बर्दाश्त नहीं हुई, किसी तरह दिल थाम कर रोजे की हालत में थे, किसी तरह दिल थाम कर उसे गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद वहां पे जब जनाजे का मामला आया, तमाम वहां के जो जनाजे के मुखालिफ थे उन्होंने नमाज जनाजा होने नहीं दिया, जम्मे कफीर होने नहीं दिया। तो उस जगह से लेकर वो बिल्हौर की सरजमी है, उस जगह से लेकर कानपुर की सरजमी आया, जहां से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। वहां से आने के बाद एक दादा मियां, हाफिज शबीर जानते हैं, दादा मियां एक मदरसा है, वहां पे एक ईदगाह है, वहां पे जाके उसकी नमाज जनाजा हुई। और नमाज जनाजे सिर्फ और सिर्फ 7 लोग, जिसमें से 3 उसका बेटा, एक उसका भाई और एक तो या भतीजा था, एक हम थे, मात्र 7 लोग। आप सोचे कि रब तबारक व तआला जब अपने बंदों से नाराज होता है तो इंसान किस कदर मुसीबतों में मुब्तला होता है। यकीनन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे साथ ही वो मामला पेश हुआ जाए। इसीलिए हमें आखिरत की फिक्र करने की जरूरत है, आखिरत को याद करने की जरूरत है, मौत को याद करने की जरूरत है। और रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि रब तबारक व तआला हमें ईमानी जिंदगी और ईमान पर मौत नसीब अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।